बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल और आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो भी बहुत हैं स्पेशल। तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत हैं स्पेशल, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम किए हैं और आर्ट एंड कल्चर की दुनिया में ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई है बल्कि बहुत से यंग आर्टिस्ट को इन्होंने प्रमोट किया है। मियाँ अफजल जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप इतने छोटे हैं और काम इतने बड़े बड़े। जी बस मैंने सोचा कि हमारे पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट किया जाए। 2016 से मैंने इसको स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने स्टेप लिया फ़ोटो बुक से, जो पुरानी इमारतों की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं फ़ोटोग्राफ़र्स वगैरह। फिर उसके बाद मैंने 2018 में अपने पेज को रजिस्टर्ड करवाया, इसका बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आर्टिस्टों को प्रमोट करना, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है आर्टिस्टों में, लेकिन उनको सपोर्ट बहुत कम किया जाता है। बहुत कम किया जाता है। तो मैंने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैंने 126 इवेंट कर ली हैं ऑल अराउंड द पाकिस्तान, विदाउट टीम और विदाउट एनी मेंबर। और 2022 से लेके अभी तक मैं गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब के साथ काम कर रहा हूँ। उनकी कोलैबोरेशन के साथ भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी है गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब और सिटी ऑफ लॉर्ड अथॉरिटी के साथ। तो मेरी कोशिश है कि जो हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है वो आगे जाए, क्योंकि वो आगे जाएगा तो ज़ाहिर बात है फिर हमारे पाकिस्तान का नाम भी बनेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है, जब यंग टैलेंट को मौके मिलते हैं और आर्ट एंड कल्चर परवान चढ़ता है तो फिर कहा जाता है कि ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपनी सकाफ़त को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं। अच्छा, ये VSCOP के क्या है? जी बेसिकली मैंने जब ये नाम बनाना था ना, जब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी, तब मैंने सोचा कि मुझे कोई यूनिक नेम बनाना चाहिए जो ज़्यादा बड़ा भी नाम ना और अच्छा लगे बना हुआ। सही। तो फिर मेरे ज़हन में आया विस्को पीके का नाम। जो मेरे ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड भी है विस्को पीके। क्योंकि इसका मैंने अभी फुल फॉर्म बनाया नहीं है जो मैं शेयर करूँ, क्योंकि ट्रेडमार्क पे भी वही है तो वही मैं शेयर करता हूँ जो नाम है। ज़बरदस्ती। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हिम्मत इस्तेकामत दे, आप इसी तरह से लोगों की खिदमत भी करते रहें और फ़न की तरवीज के लिए भी अपना किरदार अदा करें। बल्कि मियाँ अफजल जावेद साहब हमारे पास बैठे हुए जो कि क्रिएटिव लोगों को जो है वो ढूंढते हैं और उनको मौके फराहम करते हैं। बहुत बड़े बड़े काम पिछले दिनों उन्होंने बहुत अच्छी एग्जीबिशन भी करवाई, इवन अवार्ड्स बहुत अच्छे करवाते हैं और लोगों को ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करते हैं। और मैं कहती हूँ कि आज के दौर में अफजल बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। बेसिकली मीडिया की वोट सेरेमनी करने का मेरा मकसद था ना, जो मैं मीडिया की वोट सेरेमनी करता हूँ, क्योंकि वो भी स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, कवरेज करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मैंने सोचा 2 साल पहले कि मीडिया के जो चैनल्स वाले आते हैं उनके लिए भी वोट सेरेमनी की जाए। फिर मैंने उनके लिए भी वोट सेरेमनी रखी, काफ़ी अप्रिशिएट उनको किया और वो भी अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने काम से कभी डिसहार्ट ना हो। लोग आपको डिसहार्ट करेंगे। यहाँ होता क्या है कि आपके पास हुनर है ऑलरेडी, तो आप एक वर्कशॉप रखेंगे, उसकी 10,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस रख देंगे। अब कुछ होते इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे यंग टैलेंट आर्टिस्ट हैं ना, जो आगे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा कुछ अरेंज करे कि वो सीख सके आके। कोई ऐसा अदारा हो जहाँ पे बिल्कुल कम रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो और टीचर्स भी अच्छे हों, ताकि वो आके वहाँ पे सीखे और इससे हमारा टैलेंट आगे जाए। बिल्कुल ऐसे ही, और बातों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। मियाँ अफजल जावेद साहब, आपको कैसा लगा म्यूज़िक? जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और इन्होंने बहुत अच्छा गाया है। तो अच्छा, आप लाहौर के रहने वाले हैं? प्योर? जी जी, लाहौर अंदरून शहर। और रे जो है ना, मुझे उससे अंदाजा हो गया है कि पूरे लाहौर ही हैं ये। उनके स्पोकन से मैं भी यही सोच रही थी कि लाहौर की। और बड़ा कम हो गया है कि इतने लाहौर के जो प्योर लोग हैं वो थोड़ा सा चेंज भी हो गए हैं और खो से गए हैं कहीं ना। इनकी आवाज़ सुन के आज लग रहा है कि वाकई एक लाहौरी लड़का हमारे पास बैठा हुआ है। बेसिकली अपना कल्चर नहीं चेंज करना चाहिए, जो आपका लाहौरी है ना। मैं कराची जाता हूँ ना जब इवेंट करने के लिए, तो लोग मुझे खुद कहते हैं कि आप अंदरून शहर के हैं। आपकी लैंग्वेज से, आपके चलने से पता लग जाता है आप अंदरून शहर के। ऐसे ही आपकी जो बोलने का अंदाज होता है, और फिर खास तौर पे जो रे लाहौरियों के बारे में कहा जाता है, रे पे बहुत फोकस होता है। अच्छा अफजल जावेद साहब, अगर एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, यूथ के लिए क्या करेंगे? मैं सबसे पहले उनके लिए सब कुछ करूँगा जो
روڈس پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا بیسکلی میں نے پیچھے بھی شیئر کیا تھا, ایک ویڈیو شیئر کی تھی فوٹوگرافرس کو, کہ آپ جو روڈس پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا روڈس پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوتے ہیں پٹریوں پہ, آپ ان کی فوٹوگرافی نہ کیے کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے بہت اچھا وقت دیکھا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیسا وقت دیکھا ہو, لیکن اب آپ ان کی فوٹوگرافی کرتے ہیں, وہ اس چیز سے اور ڈسارڈ ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری وہ کہتے ہیں غربت کا بھی مذاق بنا رہے ہیں. بالکل ایسے. اور پوش طبقہ مزید نیچے جاتا جا رہا ہے. اور وقت سدا جو ہے وہ ایک سا نہیں رہتا, اور وقت کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ وہ گزر بھی جلدی جاتا ہے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. جی میں نے ان سے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ ایک دن کے لیے آپ ان کو اپنی جگہ, آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں, تو پھر دیکھیں آپ کو کیسا محسوس ہوگا ان کی لائف میں اور اپنی لائف میں. ابھی آپ بات کر رہے تھے اولڈ لاہور کی, تو اولڈ لاہور کے لیے بارے میں تھوڑا میں کہنا چاہوں گا, کیونکہ وہ ٹورسٹ پلیس ہے, تو ان کو چاہیے تھوڑا سا وہ سیٹ کرنا. آپ جائیں گے وہاں پہ, آپ کو روڈس پہ گندگی نظر آئے گی, کوڑے وغیرہ پڑے ہوں گے, تاڑیں اتنی بکھری ہوئی ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے میٹر میں کس کی تاریں لگی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے. آپ ان کو فیسلٹیز دیں گے تو وہ آگے سیکھیں گے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اندرون شہر کے بندے جو ہے ان کو ایسے رہنا پسند ہے. اگر آپ ان کے باسکٹیں پرووائڈ کریں گے اپنے گھروں کے باہر, تو ظاہری بات ہے وہ بھی ڈسپلن سیکھیں گے, اس میں کوڑا پھینکنا سیکھیں گے, اور اس کو تھوڑا صاف ہونا چاہیے. صحیح ہو گیا. مطلب جب اگر آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں گے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا, اور وہ کہیں نہ کہیں روڈز پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایون بہت سے ایسے لوگ ہیں اندرون لاہور میں جو کہ سوتے بھی سڑکوں پر ہیں, فٹ پاتھس پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ سوئے ہوتے ہیں, اور پھر ایک ایسا مطلب دل گداز بالکل تکلیف دہ بات ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے نا, تو آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, تو اس کو بھی شو آف نہیں کرنا چاہیے. جیسے آپ گھروں میں کھانا بنا کے باہر بانٹنے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایریے میں کون کون ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت مند ہیں. آپ ان کی ایک پوری لسٹ بنائیں, ان کے گھروں میں راشن دیں. کوئی ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو نہیں باہر آتے. لیکن اب یہاں پر تو یہ بھی ٹرینڈ آ گیا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں تو جب تک آپ پورا فوٹو سیشن نہیں کرواتے, جب تک آپ اس کا پورا مذاق نہیں بنا لیتے, تب تک آپ کو بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا. خاص طور پہ میں بات کر رہی ہوں جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں, ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں, کیونکہ کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی ناگہانی آفت جو ملک پر کوئی بھی آئی, اس میں یہی دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ فوٹو شوٹ ہی نظر آیا. صحیح ہو گیا. اچھا افضل جاوید, آپ کی طرف ہم آتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے اپنی اکیڈمی بھی ہے, گراؤنڈز بھی ہیں, اور ٹریننگ بھی بہت سے سٹارز کو جو کرکٹ کے سٹارز ہیں وہ آپ کی اکیڈمی سے وہ ٹریننگ لے چکے ہیں. ہماری اپنی کرکٹ کلب ہے مسلم جیمانہ. میرے تایا میاں محمد اسلم ICC ٹیسٹ امپائر رہ چکے ہیں, زبردست, اور وہی لیڈ کرتے ہیں کلب کو. اور وہ اس کلب سے انضمام الحق, احمد شہزاد, توفیق عمر, عاقب جاوید, محمد رمضان, اور پاکستان کے 7 کپتان رہ چکے ہیں. اور میں نے جیسے بتایا کہ ہم آرٹ کی فیلڈ میں جیسے سپورٹ کر رہا ہوں, کرکٹ میں بھی ینگ ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئے ہیں, اور بہت سارے کرکٹروں کو سپورٹ کیا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. تو انشاءاللہ آگے کرتے بھی رہیں گے. صحیح ہو گیا. یعنی خود بھی آپ کو سپورٹ سے لگا ہوا ہے؟ جی میں خود بھی کرکٹ کھیلتا ہوں, کینیا جا کے لیگ وغیرہ کھیلتا ہوں. ہماری آدھی فیملی کینیا میں ہے, آدھی پاکستان میں ہے. میرے ماموز ہیں وہ سارے کینیاز میں ہیں, اور انکل میرے سارے ادھر ہیں پاکستان. اچھا زبردست. I must add this کہ جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں بولا کہ آپ چھوٹے سے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام, تو ریئلی آئی ایم ٹوٹلی ایگریڈ کہ واقعی دیکھنے میں نہیں لگتا کہ ماشاءاللہ یہ اسٹیج میں اتنا کچھ کر چکے ہیں, اتنے بڑے بڑے کام ہیں ان کے. اب آگے میرا انشاءاللہ جو پلان ہے نا, وہ میرا ہے کہ میں ایک آرٹ کا فری انسٹیٹیوٹ بناؤں. جو افورڈیبل نہیں کر سکتے وہ ہم وہاں پہ آ کے سیکھیں. صحیح ہو گیا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ فنڈنگ وغیرہ کلیکٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ پاک نے کامیابی دی تو وہ بھی بناؤں گا میں. اور میاں افضل جاوید صاحب, یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ باعث ثواب بھی ہے, کیونکہ جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, اس کو روزگار کے مواقع, اس کو ہنرمند بناتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کافی, گورنمنٹ جب ڈپارٹمنٹ میں کرتا ہوں ان کے ڈائریکٹرز بھی پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے سارے ایونٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی مل کے, خود ہی پیسے لگاتے ہیں, خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں, تو آپ کو یہ سب کچھ کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ میں کہ اللہ پاک ہے نا وہ مینیج کر دیتے ہیں. میری امی مجھے کہتی ہے کہ کبھی آپ پریشان ہونا تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی, آپ بیٹھ کے اللہ پاک سے مانگے, آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں ضرور. بالکل, اللہ سے جب آپ ہم کلام ہوتے ہیں تو سب مسائل
مسائل جو ہیں وہ ان کا حل بھی نکل آتا ہے اور سب مسائل دور ہو جاتے ہیں. صرف کنسنٹریشن کی ضرورت ہے کہ آپ دل سے مانگیں. اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی میں ایک جامعہ مسجد ہے, بہت بڑی مسجد ہے, اور وہاں پہ جا کے میں نے مولانا صاحب کے ساتھ مل کے میں نے ایک فوٹو واک وہاں پہ آرگنائز کی, تو میں نے مسجد میں جا کے سرٹیفکیٹ دیے تھے. تو میں نے بہت خوش قسمت سمجھا اپنے آپ کو کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلایا, اپریشیٹ کیا کہ وہاں پہ آ کے میں نے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دی. بہت زبردست. اور اللہ تعالیٰ, کیونکہ آپ کی ایج بہت چھوٹی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ 29 28. جی صحیح, میرا اندازہ ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر بہت چھوٹی عمر میں سٹارٹ کیا, کیونکہ 9 سال پہلے اگر چلے جائیں تو تب آپ 20 سال کے ہوں گے. جی 20 ایئرس کا تھا میں جب میں نے پہلے سٹارٹ کیا. اور اس عمر کے تو لڑکے اتنے لاؤبالی پن ان میں ہوتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. وداؤٹ ٹیم, وداؤٹ اینی ممبر کر لینا, اپنے ایونٹ پہ خود فلیکسز لگانا, خود ارینجمنٹ کرنا, خود ساری سیٹنگ کرنی, لوگوں کو مینیج کرنا, ان کا دھیان رکھنا. کیونکہ میرے جتنے بھی ایونٹس آپ میری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ لیں گے نا, اس میں زیادہ تر لڑکیاں پارٹیسپیٹ ہوتی ہیں, اور یہ ساری ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اور کچھ لوگ اس سے جیلس بھی ہوتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو پارٹیسپیٹ رکھتے ہیں, لڑکوں کو کیوں نہیں رکھتے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ایک میسیج کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل ایسے. اب جو کرتے ہیں ان کو میں پارٹیسپیٹ رکھ لیتا ہوں. اب یہ بڑی ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے, اور اس چیز کو سنبھالنا بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ لڑکیاں آپ کے ایونٹ پہ ہو, ان کو سارا ہینڈل کرنا, ان کی ساری فیملیز کو دیکھنا, ان کو ڈیل کرنا, یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے راولپنڈی میں ایک فوٹو وہ کی تھی, تو ایک انکل ہے اپنی, ان کی بیٹیوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک لفظ کہا کہ میری بیٹی ہے اللہ کے بعد آپ کے حوالے ہیں, کہ آپ نے دھیان رکھنا ان کا. بس یہ لوگوں کا اعتماد ہے نا جنہوں نے آپ پہ اعتماد کیا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, لوگ اس کو سمجھیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت کردار ہوتا ہے آپ کے گھر کی تربیت کا. جب آپ اپنے گھر کی خواتین کو آپ عزت دیتے ہیں تو آپ معاشرے کی ہر عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ دنیا بھی مکافات عمل ہے. اگر آپ اپنے گھر کی عورت کو عزت دیں گے, باہر کی عورت کو عزت دیں گے, تو ہر چیز وہ سیکیور بھی فیل ہوگی, اور آپ ایک اچھے انسان معاشرے میں کہلائیں گے. جب اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, جو کہ بہت زیادہ ان کے گولز ہوتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گولز کو اچیو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان سے ملنا, ان کی باتیں سننا بہت اچھا لگتا ہے. اور یقیناً آپ دوسروں کے تجربات سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. میاں افضل جاوید اتنی چھوٹی عمر میں سفر کا اپنے آغاز کیا, اور ماشاءاللہ بہت آگے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے جو آپ ہی کی عمر کے نوجوان ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جی ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ جو بھی کام سٹارٹ کریں نا, تو اس کو اچھے طریقے سے کرے اور محنت کرے اس میں. آپ کو کوئی اگر ڈسارڈ کرے تو ڈسارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب کبھی آپ کو کوئی ڈسارڈ کرے نا, تو سمجھے آپ کامیابی کے راستے میں چلے گئے. لوگ ہمیشہ ان کو ہی ڈسارڈ کرتے ہیں جو کامیابی کے راستے پہ جاتے ہو. آپ نے ان سے ڈسارڈ نہیں ہونا, ان سے سیکھیں. اپنی اگر کوئی وہ آپ کو آپ کی مسٹیک بتا رہے ہیں, آپ کے کام میں کوئی مسٹیک آ رہی ہے, اس کو سیکھیں, اس کو اچھا کریں, اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دیں گے. بالکل ایسے ہی اللہ آپ کے راستے آسان کرتے ہیں. جو آپ کا گول ہوتا ہے اس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو باتیں بہت سی ہوئی, مہمان ہمارے بہت اچھے, اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. خاص طور پہ میاں افضل جاوید, جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں سب کے لیے راستے ہموار کیے, اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کرے. نرگس بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور اپنی جو تخلیقاتی صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے لے کر آتی ہیں, اور فیشن کی دنیا میں نئی نئی جہتیں متعارف کراتی ہیں. اور اسد کشور صاحب, ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے, جتنی اچھی ان کی آواز, جتنے اچھے یہ ہمبل پولائٹ انسان ہیں. ان کو اللہ بہت کامیاب کرے, اور ایسے ہی گاتے رہیں, سروں کے جو رنگ ہے وہ بکھیرتے رہیں. مجھے دیجیے گا اجازت, اگلے ہفتے